अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है चांदा का आदमखोर तेंदुआ। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अब्दुस सुब्हान ख़ान। हिंदुस्तान के सूबे सीपी के ज़िला चांदा की आबो हवा काफ़ी बुरी है और इस लिहाज से ये ज़िला बदनाम है। निज़ाम हैदराबाद की रियासत चांदा ज़िले की जनूबी सरहद बनाती थी। ज़िले का बहुत वसी रकबा घने और बड़े बड़े जंगलों पर मुश्तमिल था। गर्मी इस शिद्दत की पड़ती थी कि सर्दी के दिनों में ज़िले के जनूबी हिस्से में लोगों को गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत ना पड़ती थी। सरकारी मुलाजिम इस ज़िले की तैनाती सुनकर लरस जाते थे। ज़िले की चंद तहसीलों में ख़राब आबो हवा का ख़ास अलाउंस मिलता था, मगर इस पर भी लोग वहाँ मुलाजमत करना पसंद ना करते और अगर ऐसे मकामात पर तैनाती होती तो अपने बाल बच्चों को साथ ना ले जाते। ख़ास ये कि चांदा पसमानदा ज़िला था और आम तौर पर लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे। सागर पुलिस ट्रेनिंग से सब इंस्पेक्टरी का इम्तिहान पास करने के बाद बदकिस्मती से मेरी तैनाती चांदा ज़िले में क्या हुई कि गोया दम निकल गया। मजबूरन जाना पड़ा। वतन से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गर्म कपड़ों में लिपटा लिपटाया रवाना हुआ, मगर चांदा पहुंचने के पहले ही दिन गर्म कपड़े उतार कर ट्रंक में बंद किए और मामूली सूती कपड़े ज़ेबे तन कर लिए। 1 जनवरी सन 1925 को सदर लाइन में हाज़िरी दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। चूँकि मैं हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए मुझे हेडक्वार्टर ही में रखा गया। रीडिंग का काम मेरे ज़िम्मे था। ज़िले के कुल थानों की रिपोर्टें मौसूल होती थीं और मैं हर रिपोर्ट पढ़कर कप्तान साहब को सुनाता था। ज़िले की मालूमात में इजाफ़ा होने लगा। मालूम हुआ कि सरौंचा तहसील में आदमखोर शेरों ने तबाही मचा रखी है। गढ़ चरौली और चांदा तहसील में एक आदमखोर तेंदुआ 6 साल से तकरीबन 100 इंसानों को लुकमा बना चुका था। उनकी रिपोर्टें ख़ास तौर पर अलहदा रजिस्ट्रों में दर्ज की जाती थीं। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो कि आदमखोर के किसी न किसी आदमी को हड़प कर लेने की रिपोर्ट ना आती हो। इनमें से चंद वाक़यात आपकी दिलचस्पी के लिए दर्ज करता हूँ। सरौंचा तहसील का इलाका रियासत हैदराबाद के शुमाली हिस्से से लगा हुआ था। इस तहसील के सरौंचा, आहिरी और ईटापुली थानों में आदमखोर शेर ने हंगामा बर्पा कर रखा था। लोग शदीद गर्मी के बावजूद रातों को घरों में दरवाजे मजबूती से बंद करके सोते थे। दिन में अपनी खेती बाड़ी, जंगल कटाई और मजदूरी के लिए आज़ादाना तौर पर आ जा नहीं सकते थे। चनाचे बड़े बड़े गिरोह बनाकर कुल्हाड़ियों, फरसों और बलम्मों से मुसल्ला होकर निकलते थे। ख़ास ये कि लोग सख्त मुश्किल और मुसीबत में मुब्तला थे। एक गांव से 10-12 गाड़ियों में चंद लोग अपना सामान हफ्तावारी बाज़ार में सरौंचा लाए और शाम होने से पहले वापस गांव जा रहे थे। जंगल में पहुंचे तो यकायक झाड़ी से आदमखोर शेर निकल आया। गाड़ी के बैल भिड़क कर गाड़ियां लेकर भागे। सबसे आगे की गाड़ी वाला बैलों की रासें संभालते संभालते अपनी नशिस्त से गिरने लगा, मगर गाड़ी के नीचे नहीं गिरा। उसने गाड़ी के धुर्रे की लकड़ियां दोनों हाथ से पकड़ रखी थी। गाड़ी उछलती चली जा रही थी। शेर ने बढ़कर लटके हुए आदमी को पकड़ने के लिए मुंह बढ़ाया ही था कि बैल ने एक लात रसीद कर दी। लात शेर के मुंह पर पड़ी। वो हट गया। पीछे आने वाले अपनी कुल्हाड़ियाँ गाड़ियों पर मार मार कर शोर कर रहे थे। शेर भागकर जंगल में गायब हो गया। गाड़ियाँ भागी जा रही थीं, बैल थमते ना थे। नाला आ जाने से रफ्तार में ज़रा कमी आई तो सामने का गाड़ी वाला चीखने लगा कि बैलों को रोको वरना मैं गिर जाऊंगा।
حقیقت میں پیچھے آنے والے سمجھ رہے تھے کہ اسے شیر پکڑ کر لے گیا۔ نالے میں پانی تھا، بیل پانی پینے کے لیے رک گئے، تب سامنے کی گاڑی والا اپنی نشست پر آیا اور یوں اس کی جان بچی۔ ایک دوسرے گاؤں کے باپ بیٹے لکڑیاں بیچ کر واپس اپنے گاؤں کو آ رہے تھے۔ راہ میں گھنے جنگل سے گزر ہوا۔ بیٹا باپ کے پیچھے چل رہا تھا۔ یکا یک بیٹے کی چیخ سن کر باپ نے پلٹ کر دیکھا، اسے شیر پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ باپ زور سے للکارا اور لپک کر کلہاڑی شیر کے سر پر دے ماری۔ اگر دھار کی طرف سے ضرب لگتی تو سر پھٹ جاتا۔ شیر لڑکے کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ باپ نے زخمی بیٹے کو کندھے پر لادا اور واپس گاؤں آ گیا۔ دیہاتی علاج سے لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ اس رپورٹ پر ضلع کے افسر نے دونوں باپ بیٹوں کو انعام دیا اور بندوق کا لائسنس بھی عطا کیا۔ تیسرا واقعہ یوں ہوا۔ کسی گاؤں کی ایک بڑھیا جنگل میں بھینسیں چرا رہی تھی۔ بھینسیں میدان میں پھیلی ہوئی گھاس چر رہی تھی۔ آدم خور جنگل سے نکل کر بڑھیا کی طرف لپکا۔ بڑھیا نے ہوش و حواس قائم رکھے اور کلہاڑی لہراتے ہوئے مخصوص آواز نکال کر بھینسوں کو بلایا۔ بس پھر کیا تھا، تمام بھینسیں سر جھکائے ڈکراتی ہوئی شیر پر ٹوٹ پڑیں۔ آدم خور گھبرا گیا اور جان بچا کر یہ جا وہ جا۔ بھینسیں بڑھیا کے چاروں طرف ہو گئیں اور حفاظت کے لیے اسے گھیرے میں لے لیا۔ یہ اور اس طرح کے واقعات کی سرونچا تحصیل سے رپورٹیں آتی رہیں۔ اب میں چاندہ اور گڑھ چرولی تحصیلوں کے حالات قلم بند کرتا ہوں، جہاں 6 سال سے ایک تیندوے نے اودم مچا رکھا تھا اور متعدد انسانوں کو چٹ کر چکا تھا۔ تیندوا قد میں شیر سے چھوٹا ہونے کے علاوہ زیادہ چست و چالاک اور ڈھیٹ ہوتا ہے۔ شیر تو ایک بار ہٹ بھی جاتا ہے، مگر یہ درندہ اپنا شکار حاصل کرنے کے لیے مسلسل اس کا پیچھا کرتا چلا جاتا ہے اور ہر طرح کا مکر و فریب کر کے گھر کے اندر کا شکار حاصل کرنے کے لیے دیوار میں نقب تک لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ مگر یہ صرف آدم خور تیندوے کی خاصیت ہے۔ وہ انسانی دل، دماغ اور گردے کھا کر بہت چالاک اور چال باز ہو جاتا ہے۔ اس درندے کی آدم خوری کے چند واقعات تحریر کرتا ہوں۔ مول تھانے کے علاقے کے کسی گاؤں میں ایک کسان نے کھیت کی رکھوالی کے لیے ایک معمولی اونچائی کا مچان بنا رکھا تھا۔ رکھوالی کے لیے رات کو اس پر بیٹھتا تھا۔ ایک رات وہ مچان پر سویا ہوا تھا کہ تیندوا نہایت خاموشی سے مچان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کسان کی آنکھ کھل گئی۔ کلہاڑی لے کر اٹھ بیٹھا۔ تیندوے نے اس کا پیر پکڑ کر کھینچا۔ کسان سنبھل چکا تھا۔ کلہاڑی گھما کر اس کے سر پر دے ماری۔ وار اوچھا لگا لیکن تیندوا بھاگ گیا۔ کسان کے پیر میں گہرے زخم اس کے دانتوں کے لگے تھے۔ دوا دارو کرنے سے چند روز میں اچھا ہو گیا، مگر کھیت میں رکھوالی کرنا ترک کر دیا۔ یہ واردات میری تعیناتی سے پہلے کی تھی اور میری تعیناتی کے بعد وہی کسان سال بعد کوئی 10 میل دور کسی گاؤں میں گیا تھا اور صحن میں سو رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد آدم خور تیندوا اسے اٹھا کر لے گیا۔ گاؤں کے باہر ایک جھاڑی میں آدھی لاش کھائی اور بکھیا چھوڑ کر چلتا بنا۔ رپورٹ ہوئی۔ میں مچان باندھ کر لاش کی نگرانی پر بیٹھا، مگر تیندوا نہ آیا۔ ایک گاؤں کے باہر چند خانہ بدوش ٹھہرے ہوئے تھے۔ خیموں کے باہر ایک قطار میں عورتیں، مرد اور بچے رات کو سو رہے تھے۔ درمیان میں ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو لیے ہوئے سو رہی تھی۔ تیندوا اس صفائی سے عورت کو اٹھا کر لے گیا کہ بازو میں سوئے ہوئے لوگوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ آدھی رات کے بعد بچہ دودھ پینے کے لیے ماں کو ٹٹولنے لگا۔ وہ غائب تھی۔ بچہ رونے لگا۔ اس کی بوڑھی دادی نے بچے کی ماں کو آواز دی کہ بچے کو دودھ پلائے۔ بچہ روئے جا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر غصے میں بکتی جھکتی بڑھیا اٹھی۔ دیکھا تو عورت کو غائب پایا۔ اس نے سب کو جگایا کہ بہو کہاں گئی؟
سب نے اٹھ کر مشعلیں جلائیں، آس پاس گھوم پھر کر دیکھا، عورت کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ لوگ گاؤں کے نمبردار کے پاس گئے اور سارا قصہ سنایا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اسے آدم خور اٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ آدمیوں کو جمع کر کے تلاش شروع ہوئی۔ ایک مقام پر خون کے دھبے نظر آئے۔ وہاں سے کوئی 1 فرلانگ کی دوری پر جھاڑی میں تیندوا لاش کو کھا رہا تھا۔ لوگوں کو آتے دیکھا تو بھاگ گیا۔ رپورٹ ملی، میں موقع پر پہنچا اور ضروری تفتیش کے بعد میں نے جھاڑی کے ارد گرد ہانکا کرایا مگر درندہ نہ ملا۔ شب کو لاشے پر بھی مچان باندھ کر بیٹھا مگر تیندوا نہ آیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ درندہ حقیقت میں کوئی چھل، بدرو یا آسیب ہے۔ ایک گاؤں میں جہاں پہلے کبھی تیندوے نے کوئی واردات نہیں کی تھی، ایک عورت اپنے بیمار خاوند کو گاؤں کے باہر رات کو رفع حاجت کرانے لے گئی۔ وہ کچھ دور لالٹین لے کر کھڑی رہی۔ خاصی دیر ہو گئی، خاوند نہ آیا اور نہ اس نے آواز دی۔ تب عورت گھبرائی اور اسے آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے خیال کیا شاید نکاہت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہوگا، مگر اسے نہ پا کر خوفزدہ ہوئی۔ پڑوسیوں کو جگا کر حالات بتائے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ انہیں شبہ تک نہ تھا کہ یہ اس ظالم مردم خور درندے کے کرتوت ہے۔ جس جگہ عورت کا شوہر رفع حاجت کو بیٹھا تھا، اس سے کچھ دور خون کے دھبے دیکھ کر آگے بڑھے تو جھاڑی میں تیندوا لاش کو کھا رہا تھا۔ لوگوں کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ رپورٹ ہوئی، میں موقع پر پہنچا، ضروری کارروائی ختم کرنے کے بعد ہانکا کرایا اور رات کو مچان باندھ کر بیٹھا بھی مگر درندہ نہ آیا۔ اس تفتیش سے فارغ ہو کر جب میں تھانے پہنچا تو اسی سمت اس گاؤں سے 10 میل کے فاصلے پر آدم خور ایک بچے کو لے بھاگا۔ یعنی میں تو پہلی واردات کے بعد لاش کے قریب مچان باندھ کر بیٹھا تیندوے کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے 10 میل دور پہنچ کر دوسری واردات کر دی۔ ہوا یوں کہ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو دالان میں لے جا کر پیشاب کرا رہی تھی۔ رات زیادہ نہیں گئی تھی کہ یکا یک درندہ جھپٹ کر بچے کو لے بھاگا۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ ادھر بچے کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ لوگ جمع ہوئے اور مسلح ہو کر مشعلیں لیے چیخوں کی سمت دوڑ پڑے۔ گاؤں کے سب آدمی نکل چکے تھے اور بچے کو تلاش کر رہے تھے کہ گاؤں کی طرف سے عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں کہ بڑھیا کو چھل یعنی تیندوا لے گیا۔ لوگ واپس گاؤں کی طرف دوڑے۔ تیندوا بڑھیا کو زخمی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بیچاری بڑھیا کا جسم خون میں لت پت تھا۔ خدا کی شان، چند روز کے دیہاتی علاج سے ہی وہ تندرست ہو گئی۔ میں فوراً موقع پر پہنچا۔ تلاش کے بعد شیرخوار بچے کی چند ہڈیاں جنگل میں پڑی ملی۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد ہانکا کر دیا اور مچان باندھ کر بیٹھا مگر تیندوا نہ آیا۔ بچے کو چٹ کر جانے کے بعد بھی درندے کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی تھی کہ ظالم نے بڑھیا کو لے جانے کی کوشش کی۔ اسی لیے خیال تھا کہ ممکن ہے تیندوا پھر گاؤں میں آئے، مگر وہ بہت عیار تھا۔ واردات کرنے کے بعد میلوں دور نکل جاتا۔ اس گاؤں سے پاتھری تھانے کی حد لگتی تھی۔ 2-3 روز علاقے کی گشت کرنے کے بعد میں واپس تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ پاتھری تھانے کا سپاہی مردم خوری کی اسپیشل رپورٹ لے کر مول کی طرف جاتا ملا۔ مردم خوری کی رپورٹیں ہیڈ کوارٹر بھیجنے کے علاوہ سرحدی تھانوں کو بھی بھیجی جاتی تھی۔ میں نے رپورٹ دیکھی۔ جس گاؤں میں بچے کی مرگ کی تفتیش کر کے فارغ ہوا تھا، اسی گاؤں سے 5-6 میل دور پاتھری تھانے کے علاقے میں ایک گاؤں میں ایک آدم خور تیندوے نے مکان کی دیوار کی مٹی کھرچ کر نقب لگائی اور بڑھیا کو پکڑ کر کھینچنا چاہا مگر وہ نقب کے سوراخ میں سے نکل نہ سکی۔ یہ بڑھیا گاؤں کے کنارے کے مکان میں تنہا رہتی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا۔ تیندوے نے مجبوراً مکان کے اندر بیٹھ کر بڑھیا کو ہڑپ کیا اور چلتا بنا۔ میں تھانے جانے کی بجائے موقع واردات پر پاتھری علاقے کے گاؤں پہنچا۔ سب انسپکٹر صاحب تفتیش میں مصروف تھے۔ کارروائی ختم کر کے ہم لوگوں نے ہانکا کرایا مگر تیندوا ہاتھ نہ آیا۔
مول تھانے کے سرحدی گاؤں میں اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ ایک نوجوان گونڈ رہتا تھا۔ گاؤں کے کنارے اس کا مکان تھا۔ اس گاؤں میں پہلے کبھی تیندوے نے کوئی واردات نہیں کی تھی۔ لوگ بے فکر تھے۔ یہ نوجوان گاؤں سے صبح پاتری کے ہفتہ واری بازار کو گیا اور شام کو واپس آیا۔ وہ ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ نوجوان بیوی نے اپنی کسی چیز کا تقاضا کیا جو اس نے بازار سے منگوائی تھی اور وہ نوجوان لانا بھول گیا تھا۔ بیوی روٹھ گئی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ نہ خود کھایا نہ میاں کو کھانا نکال کر دیا۔ نوجوان نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ آخر خود ہی کھانا نکال کر کھایا اور دالان میں حسب معمول چارپائی بچھا کر سو رہا۔ بیوی نے خلاف معمول میاں کی چارپائی سے کچھ دور ہٹ کر اپنی چارپائی بچھائی اور سو گئی۔ کتا چارپائی کے نیچے سو رہا تھا۔ آدھی رات گئے عورت کو محسوس ہوا کہ اس کے سینے پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے۔ عورت نے نیند ہی میں بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لی اور پھر غافل ہو گئی۔ دراصل وہ ظالم تیندوا تھا جو سوئی ہوئی عورت کا جائزہ لے رہا تھا۔ کتا دم سادے چپ چاپ عورت کی کھاٹ کے نیچے بیٹھا رہا۔ تیندوا چاہتا تو اسے کھینچ لے جاتا مگر وہ تو آدم خور تھا، کتے کو کیوں پکڑتا۔ تیندوا نہایت چالاکی سے عورت کو اٹھا لے گیا۔ صبح سویرے جب نوجوان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی اپنی چارپائی پر موجود نہیں۔ وہ اسے غائب پا کر حیران ہوا اور سوچنے لگا قریب کے گاؤں میں جہاں عورت کا میکا ہے شاید ناراض ہو کر وہاں چلی گئی ہے۔ سورج نکلا تو صحن میں خون کے بڑے بڑے دھبے اور جسم گھسٹنے کے نشان دکھائی دیے۔ اب تو وہ گھبرایا، پڑوسیوں کو بلا کر بتایا کہ عورت غائب ہے اور خون آنگن میں بکھرا ہوا ہے۔ لوگوں کو شک ہوا کہ یہ کہیں اس نوجوان نے اپنی بیوی کو قتل تو نہیں کر دیا۔ کلہاڑی اور کپڑے دیکھے بالکل صاف تھے۔ سب لوگ حیران تھے کہ بڑے بوڑھوں نے کہا جنگل میں دیکھو کہیں چھل تو اٹھا کر نہیں لے گیا۔ قصہ مختصر، جنگل میں 1 میل دور عورت کی ادکھائی لاش ملی۔ رپورٹ پر میں پہنچا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کے قریب مچان باندھ کر بھی بیٹھا مگر تیندوا نہ آیا۔ مول تھانے سے 2-3 میل دور ایک گاؤں میں کسی کسان کے کھیت میں اس کے 2 لڑکے 10 اور 12 سال سے رکھوالی کرنے جاتے تھے۔ نوکر بھی ساتھ جاتا تھا۔ ایک رات مچان پر حسب معمول نوکر دونوں لڑکوں کے درمیان سو رہا تھا۔ مچان معمولی اونچائی کا تھا۔ نہ جانے رات میں کس وقت تیندوا آیا اور نوکر کو اٹھا لے گیا۔ صبح لڑکوں نے باپ سے شکایت کی کہ نوکر رات کو انہیں چھوڑ کر بھاگ آیا۔ باپ غصے میں نوکر کے گھر گیا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو آیا ہی نہیں۔ لوگ کھیتوں میں کام کرنے دن چڑھے جب گئے تو مچان سے کچھ دور کھیت میں خون کے دھبے ملنے پر سمجھ گئے کہ آدم خور اسے اٹھا لے گیا۔ قریب ہی جھاڑیوں میں ادکھائی لاش بھی مل گئی۔ اس لاش پر بھی میں مچان باندھ کر بیٹھا مگر درندہ نہ آیا۔ خاص یہ کہ اس آدم خور تیندوے کو ہلاک کرنے کے لیے بہت جتن کیے، بڑے بڑے شکاری آئے اور شیر تیندوے مار مار کر چلے گئے مگر وارداتیں بند نہ ہوئیں۔ مجھے جب ریڈری سے باہر تھانے کا انچارج بنا کر بھیجا گیا تو میں نے کپتان صاحب سے مول تھانہ مانگا اور میری تعیناتی وہاں ہو گئی۔ مول تھانہ چاندہ ناگپور شاہراہ پر واقع ہے۔ BNR کا ریلوے اسٹیشن، قصبہ خاصا بڑا، رینجر، ریونیو انسپکٹر، ایک اسپتال اور ڈاک بنگلہ بھی تھا۔ دیہات کا دورہ کرنا بہت آسان تھا۔ علاقہ بہت لمبا چوڑا تھا، یعنی آخری سرحدی کنارے گاؤں کوئی 100 میل دور تھانے سے تھا مگر نہری سڑکیں، PWD اور محکمہ جنگل کی سڑکوں نے دورہ کرنے والوں کی مشکلات حل کر دی تھی۔ محض سائیکل پر کل علاقے کا دورہ کیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ بارش کی جھڑی لگی رہنے پر بھی دورے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود کوئی سب انسپکٹر مول آنا پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس علاقے میں آدم خور تیندوے کا راج تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور تھانے کا چارج لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ نقشہ دیکھ کر میں نے ان مقامات کو ذہن نشین کیا جہاں
آدم خور تیندوے نے پچھلے 3 سال میں وارداتیں کی تھیں اور ان مقامات پر اور ان کے قرب و جوار کے گاؤں میں، بالکل گاؤں کے کنارے جنگل سے لگتے ہوئے حصے میں موٹے موٹے لٹھوں سے اونچے اونچے مچان بنوائے۔ یہ کام نہایت آسانی سے ہو گیا کیونکہ لکڑی کی کمی نہ تھی۔ مچان کے 2 حصے تھے۔ اوپری حصے میں پلنگ ڈال کر، مچھردانی لگا کر رات کو میں سوتا اور کانسٹیبل پاس ہی مچان پر گاؤں کا چوکیدار اور ایک آدمی بھی نیچے سوتا۔ نیچے جلتی ہوئی لالٹین ٹنگی رہتی تاکہ درندہ آئے تو لالٹین کی روشنی میں نظر آ سکے۔ دن کے وقت مالگزار مقدم کے یہاں ٹھہرنے کا انتظام رہتا اور شب باشی کے لیے یہ مچان تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ کوئی سب انسپکٹر اس سے پہلے دیہاتوں میں رات کاٹنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دن بھر کام کر کے واپس تھانے میں آ جاتے تھے کیونکہ آدم خور کا جو خوف تھا، مگر میں نے یہ انتظام کر کے اپنا کام اطمینان سے شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن میں بھی اس خونخوار درندے کا شکار ہوتے ہوتے رہ جاؤں گا۔ ماہ مارچ سن 1930 میں وطن سے والد صاحب جو پنشنر ڈاکٹر تھے، میرے 2 بچوں کو ان کے امتحان ختم ہونے کے بعد لے کر مول تشریف لائے۔ اس مقام پر بھی ضلع چاندہ کے دیگر مقامات کی طرح شدید گرمی پڑتی تھی۔ گرمی کے دنوں میں یہ علاقہ دوزخ کا نمونہ بن جاتا تھا، اس لیے والد صاحب اور بچوں کے آرام کے لیے کوارٹر کے دروازوں اور کھڑکیوں میں خس کی چادریں لگا رکھی تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ مئی کے وسط میں ہماری شامت آئی اور آدم خور تیندوے کو ہلاک کرنے کی تمنا ہمیں مول تھانے میں گھسیٹ لائی۔ کیا خبر تھی کہ ہم بھی اس درندے کے منہ کا نوالا بنتے بنتے رہ جائیں گے۔ زندگی تھی کہ ہم بچ گئے، ورنہ جان جانے میں کیا کسر باقی رہی تھی۔ یہ قول سچ ہے کہ شکاری کبھی خود بھی شکار ہو جاتا ہے۔ والد صاحب ہمیشہ شکار کے خلاف رہے مگر وطن سے دور، اور جب والد صاحب کے اثر سے میں دور ہو گیا تو شکار کرنے کا دبا ہوا جذبہ خود بخود ابھر آیا۔ آزادی تھی اور سب سے بڑی بات حکومت اور شکار کے مواقع تھے۔ آخر کب تک یہ مواقع ٹالتا؟ ہاں تو 14 مئی سن 1930 کی تاریخ تھی کہ موضع چاندلی سے رپورٹ آئی کہ ایک کسان کو آدم خور تیندوا رات کے وقت اٹھا لے گیا۔ کسان کی چیخ سن کر لوگ جاگ پڑے۔ پیچھا کیا تو تیندوا قریب ہی گنے کے ایک کھیت میں گھس گیا۔ زخمی کسان دم توڑ چکا تھا۔ اسے چھڑانے کے لیے جو چند آدمی دوڑے تھے، ان میں سے 2 آدمی درندے کے پنجوں سے زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے کھیت گھیر لیا۔ اس کھیت سے لگے ہوئے دوسرے کھیت دھان کے تھے جن کی فصلیں کٹ چکی تھیں اور وہ خالی پڑے تھے۔ ان کھیتوں سے لگا چھدرا چھدرا جنگل تھا اور پھر بڑے درخت مہوے کے تھے۔ میں نے ایک درخت پر بیٹھنے کا منصوبہ بنا لیا۔ گاؤں کے کوٹوار یعنی نمبردار سے تفصیلات معلوم کر چکا تھا۔ کیس رجسٹرڈ کر کے روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ کوٹ پہنا، کارتوس رکھے، کمر کی پیٹی میں ریوالور لگایا، دھوپ کی وجہ سے 16 ہیٹ سر پر رکھا، پانی کی کپی کندھے پر لٹکائی، دوسرے کندھے پر 30 بور سپرنگ فیلڈ رائفل ڈالی۔ فرسٹ ایڈ کا سامان جھولے میں تیار رکھا تھا۔ رائفل اور 12 بور کے مزید کارتوس رکھے۔ کانسٹیبل کو ساتھ لیا جس کے پاس 12 بور 2 نالی بندوق تھی۔ موضع چاندلی صرف 3 میل دور تھا۔ چلنے والا تھا کہ بیگم نے اصرار کیا کہ کھانا کھا کر جاؤں، نہ معلوم کتنی دیر لگے، مگر میں نہ مانا اور یہ کہہ کر کہ ابھی تو واپس آتا ہوں، سائیکلوں پر میں اور سپاہی چل دیے۔ چند منٹ میں موضع چاندلی جا پہنچے۔ لوگ جمع تھے۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد دونوں زخمیوں کو مول اسپتال روانہ کیا اور اب اس خونخوار درندے کی جستجو ہوئی۔ طے ہوا کہ میں کھیت کے کنارے جو جنگل لگا ہوا ہے اس کے سرے پر میوے کے درخت پر بیٹھوں اور گنے کے کھیت کا ہانکا میوے کے درخت کی طرف لایا جائے۔ چنانچہ میں درخت کی طرف خالی سوکھے کھیتوں میں سے ہو کر چلنے لگا۔ نمبردار رائفل لیے ساتھ ساتھ تھا۔ سپاہی
جھولا اور 12 بور بندوق لیے اس کے پیچھے، اور چند آدمی ہم لوگوں سے کچھ فاصلے پر چل رہے تھے۔ حدت کا یہ عالم کہ زمین پر چنے پھینکو تو بھن جائیں۔ ہم سب پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ میں دبیز ہنٹنگ کوٹ پہنے ہوئے تھا، مگر گرم لو شرابور جسم میں لگنے سے قدرے سکون بخش رہی تھی۔ بندوق کی نالی ایسی گرم ہو رہی تھی جیسے بھٹی میں سے نکالی گئی ہو۔ ریوالور کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے احتیاطاً ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ مہوے کا درخت کوئی 40 قدم دور رہ گیا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ سورج سر پر چمک کر آگ برسا رہا تھا۔ سامنے کھیت کی مینڈ پر نیم کا ایک چھوٹا درخت ہوا میں جھوم رہا تھا۔ اس کا سایہ بالکل اس کے نیچے ہی پھیلا ہوا تھا۔ جہاں جہاں پانی کے لیے مینڈ کا حصہ کاٹا گیا تھا وہاں سوکھی شاخیں اور پتے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے چاہا نیم کے سائے میں پہنچ کر قدرے دم لے لوں۔ ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ بادل کی گرج کی سی آواز سنائی دی۔ بادل کا تو نام و نشان نہ تھا، مگر تیندوا نیم کے نیچے کے درے سے گرجتا ہوا بجلی کی طرح مجھ پر لپکا۔ میں نے ریوالور پیٹی میں سے کھینچ لیا تھا۔ درندہ سیدھا میری گردن دبانے کے لیے اچھلا۔ میں نے بائیں ہاتھ کا بازو گردن کے سامنے خود بخود کر دیا۔ چشمے زدن میں تیندوے نے بازو پر منہ مارا اور اس کا دائنا پنجہ میری پیٹھ پر لٹکی ہوئی کپی پر پڑا جو فوراً پچک گئی۔ کوٹ تقریباً تار تار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بایاں پنجہ میرے کوٹ کی دائنی جیب پر پڑا جس میں کارتوس رکھے تھے۔ کوٹ کی جیب اور کالر کو چیرتا ہوا بائیں بازو کے نچلے حصے میں اتر گیا۔ معمولی خراش آئی۔ خدا کا شکر کہ شیرک بچ گئی، ورنہ زندگی تمام تھی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تو تھا ہی، درندے کا منہ بالکل میرے سامنے تھا۔ ریوالور کا کندھا گھما کر میں نے اس کے منہ پر مارا۔ ریوالور کا ٹریگر گارڈ اس کی ناک پر اس زور سے لگا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں تپتی زمین پر بائیں بازو کے بل گر گیا۔ ادھر تیندوا میرے سامنے گرا۔ وہ سکتے میں پڑا تھا۔ ناک کے زخم سے اس کا دماغ سن ہو گیا ہوگا۔ میں نے ریوالور اس کے سر کی طرف کر کے 3 فائر کر دیے۔ 2 گولیاں سر اور آنکھ پر لگی۔ کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، ریوالور تانے ہوئے تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بایاں ہاتھ سن پڑ گیا ہے۔ بائیں پیر کے جوتے میں چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ دیکھا تو کوٹ، نکر اور جوتا خون آلود ہو رہے تھے۔ تعجب ہوا کہ تیندوا تو دور پڑا ہے، اس کا خون میرے جسم پر کیسے آیا؟ سپاہی 12 بور تانے دوڑا آیا اور تیندوے پر فائر کر دیا، مگر تیندوا تو مر چکا تھا۔ اتفاق سے سپاہی نے چڑیاں مارنے کا کارتوس چلا دیا تھا۔ یکا یک وہ چلا اٹھا، آپ کے بائیں ہاتھ کی آستین سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے فوراً کوٹ اتار پھینکا۔ بائیں بازو پر نظر پڑی، 4 زخم گہرے تھے جن میں سے گرم گرم خون ابل رہا تھا۔ میں نے دائنے ہاتھ سے زخموں کو دبا کر رکھا اور سپاہی سے کہا کہ جھولے میں سے چاقو نکال کر مہوے کی گلی لے کر بیچ میں سے کاٹ دے اور زخموں میں بھر دے جو آنکھ کی مانند کھلے ہوئے تھے۔ سپاہی نے کپڑا پھاڑ کر زخموں پر باندھ دیا تاکہ خون رک جائے۔ یہ سب کچھ سخت دھوپ میں تپتی زمین پر کیا جا رہا تھا۔ سپاہی کا سہارا لے کر میوے کے درخت کے سائے میں جا کر زمین پر بیٹھا۔ جی متلانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا۔ سر چکرایا۔ میں نے سپاہی کو تاکید کی کہ زخموں پر کسی ہوئی پٹی دبائے رہے، کہیں ہٹ نہ جائے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہوا اور اس کے زانوں پر گر گیا۔ اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آ چکے تھے اور مجھے پنکھا جھل رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو لوگ سب طرف سے مجھے گھیرے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر سپاہی سے پوٹیشیم پرمیگنیٹ جھولے میں سے نکلوا کر پتھر پر باریک پسوائی اور یکے بعد دیگرے 4 زخموں میں بھر کر باندھ دیا۔ خون فوراً بند ہو گیا، مگر دوا کی جلن سے میری چیخیں نکل گئی۔ کچھ دیر بعد سکون آیا۔ تیندوے کی لاش دھوپ میں سے اٹھوا کر قریب رکھوائی۔ مالگزار مقدم
مقدم بڑی فرشی دری اور گاؤ تکیے لے آیا۔ اس کی بوڑھی ماں جو مجھے بہت چاہتی تھی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، کھانا لے کر آئی اور کھانے کے لیے اصرار کرنے لگی، مگر میں نے صرف دودھ پینے پر اکتفا کیا۔ بدھ کا روز تھا، مول کا ہفتہ واری بازار تھا، دور دور کے لوگ مول جا رہے تھے۔ میرے زخمی ہونے کی خبر سنی تو بہت سے لوگ آ گئے، ڈاکٹر، رینجر، ریونیو انسپکٹر، اوورسیئر اور دیگر لوگ بھاگے ہوئے موقع پر آئے۔ میں جھاڑی کے سائے میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً پٹی کھول کر ڈریسنگ کی اور کاربولک ایسڈ سے زخموں کو جلا دیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، خون کافی نکل چکا تھا، پھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، نقاہت کی وجہ سے خاموش پڑا رہا۔ بعض لوگ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں نے مول پہنچنے پر بازار میں افواہ اڑا دی کہ تھانے دار کو شیر نے پکڑ کر مار ڈالا ہے اور سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے سب بھاگ گئے ہیں۔ پھر کیا تھا، تھانے میں بھی یہ خبر پہنچی۔ کوارٹر میں میرے والد صاحب اور گھر والوں کو جب یہ علم ہوا تو رونا دھونا مچ گیا۔ اسی وقت دھوپ کی تیزی میں والد صاحب ایک بیل گاڑی پر روانہ ہوئے۔ انہیں آتا دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بابا آ رہے ہیں، تم اٹھ کر ٹہلنے لگو۔ بایاں ہاتھ سلنگ میں بندھا ہوا گلے سے لٹک رہا تھا۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا تاکہ والد صاحب کو اطمینان ہو جائے کہ میں خیریت سے ہوں۔ قریب آئے، میں نے بڑھ کر سلام کیا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، ڈاکٹر نے بات بنائی کہ معمولی خراش بائیں ہاتھ میں آئی ہے، زخم صاف کر کے ڈریسنگ کر دی گئی ہے۔ والد صاحب کو اطمینان ہوا۔ مالگزار نے سب کو لیموں کا شربت ملایا اور ہم والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چلے۔ تیندوے کو دوسری گاڑی میں لے کر سپاہی چل دیا۔ ہمارا قافلہ جب قصبہ مول میں داخل ہوا تو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ بازار والے مجھے دیکھنے کو ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ پولیس کے سپاہی جو بندوقیں لے کر میرے مرنے کی خبر سن کر موقع پر گئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی واپس آ گئے۔ کوارٹر کے قریب پہنچ کر میں گاڑی میں کھڑا ہو گیا تاکہ لوگ مجھے دور ہی سے دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ افواہ غلط ہے اور میں زندہ سلامت ہوں۔ گھر میں بیگم کا برا حال تھا، مجھے دیکھ کر سجدہ شکر بجا لائیں۔ بہرحال ہوا کچھ ایسا ہی۔ اس حادثے کی اسپیشل خبر کپتان صاحب کو بس پر بھیجی گئی۔ شام تک چاندہ سے کپتان صاحب، ضلع صاحب، سول سرجن اور دیگر افسران پہنچے۔ سول سرجن نے میرے زخموں کو دیکھا اور علاج کے لیے چاندہ لے جانا چاہا، مگر والد صاحب نے التجا کی کہ مول ہی میں علاج کرنے میں سہولت ہوگی۔ والد صاحب خود بھی ڈاکٹر تھے۔ سول سرجن مان گئے اور مقامی ڈاکٹر کو ضروری ہدایات دے کر دوائیں بھجوانے کا وعدہ کر کے سب افسران واپس ہو گئے۔ تیندوے کو کپتان صاحب لے گئے اور انعام دلانے کا وعدہ کر گئے جو بعد میں پورا ہوا۔ اس روز سے آدم خوری بند ہو گئی۔ میں چونکہ کپتان صاحب کا مین ریڈر رہ چکا تھا، وہ میرے مربی، عذرائے شفقت، ایام علالت ڈیوٹی میں شمار کرائے۔ وہ سب انسپکٹر عارضی طور پر تھانے کا کام سنبھالنے کے لیے 2 سب انسپکٹر عارضی طور پر تھانے کا کام سنبھالنے کے لیے بھیج دیے جو 2 ماہ بعد واپس ہو گئے۔ میں کوئی 1.5 ماہ میں تندرست ہو گیا۔ روزانہ ڈریسنگ ہوتی تھی۔ جب والد صاحب نے زخموں کو دیکھا تو افسوس کرتے رہے کہ معمولی خراش بتائی گئی تھی، یہ زخم تو کافی گہرے اور خطرناک ہیں۔ دانتوں کے گہرے زخموں میں جراحی کی سلائی آر پار ہو جاتی تھی۔ علاج بہت معقول ہوا۔ والد صاحب جون کے اوائل میں بچوں کو لے کر وطن چلے گئے۔ حادثے کی خبر سن کر عزیز و اقارب وطن سے آئے اور دیکھ کر گئے۔ چند ماہ بعد جب میں کچھ روز کی چھٹی پر جاتے ہوئے وردھا جنکشن پر سے گزرا تو ایک مرہٹا برہمن زمیندار بال بچوں سمیت میرے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا۔ وہ ناگپور جا رہے تھے۔ سوٹ کیس پر میرا مول کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ پڑھ کر پوچھنے لگے، کیا آپ مول سے آ رہے ہیں؟ میں نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کہنے لگے کہ 5-6 مہینے ہوئے وہاں کے پولیس داروغہ کو شیر نے مار ڈالا تھا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ میں نے تفصیل سے سب حال بتایا۔ آخر میں اپنے زخم بھی دکھائے اور کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ بڑی حیرت سے سب خاندان نے دیکھا اور سنا۔
وطن پہنچنے پر وہ سب عزیز دیکھنے آئے جو مول نہیں جا سکے تھے۔ اب میں ریٹائر ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ضعیفی قوا پر غالب ہے، اب نہ وہ ولولے ہیں اور نہ حوصلے۔ انشاءاللہ آئندہ مزید لرزہ خیز واقعات شیروں کے شکار کے پیش خدمت کروں گا۔ اس حادثے کے وقت میری عمر 30 سال تھی۔ جب میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا تو بورڈنگ میں میرے ساتھ ایک عزیز بھی میرے روم میٹ تھے اور ہم جماعت بھی۔ ایک نجومی کو ہم دونوں نے ہاتھ دکھایا۔ دونوں کے ہاتھ دیکھ کر حیرت سے کہنے لگے، بابو لوگوں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر دونوں پر ایک ہی طرح کی درگھٹنا نازل ہوگی جس میں جان جانے کا خطرہ ہوگا۔ ہم لوگ مذاق سمجھے اور پوچھا کہ آخر ہوگا کیا؟ پانسے پھینک کر اور حساب لگا کر کہنے لگا، شیر سے پالا پڑے گا مگر بچ نکلو گے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میٹرک کے بعد میں تو کالج میں داخل ہو گیا اور میرے ساتھی محفوظ الرحیم محکمہ جنگل میں ملازم ہو گئے۔ بتیول ضلع میں تعینات تھے۔ ایک روز شکار کے دوران انہیں زخمی شیر نے مرتے مرتے دبوچ لیا، سر پر زخم آئے۔ شیر حالت نزع میں تھا، مر گیا۔ انہیں زخم کاری نہیں لگے اور چند روز ہسپتال میں رہ کر تندرست ہو گئے۔ مگر یہ ہوئی نا عجیب بات کہ اس نجومی کی پیشن گوئی کتنی صحیح نکلی۔ ہم مذاق اڑا رہے تھے، میری دونوں طرف ایک ایک پسلی پنجوں کی ضرب سے ٹوٹ گئی تھی، جس کا پتہ کئی سال بعد ایکس رے کرانے سے چلا۔ بازو کے زخموں کی وجہ سے چونکہ میں بالکل سیدھا پڑا رہتا تھا، کروٹ تک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ 1.5 ماہ اسی طرح سیدھا پڑے رہنے سے پسلیاں خود بخود جڑ گئیں، مگر ذرا ہٹ کر جڑی تھیں جو ایکس رے میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، دسمبر سن 1970۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔